अब मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ना तो लिंग्विस्टिक्स में कोई बहुत पीएचडी स्पेशलाइज़्ड हैं, ना ही आप कोई मुफ्ती हैं, ना ही कोई अल्लामा हैं। उन लोगों पे क्रिटिसिज़्म आपका जायज़ है? आप गद्दारी कर रहे हैं अपने बड़ों के साथ। हम तो उनके बड़ों के साथ खड़े हैं। या 4 फ़िरके नज़र आ रहे हैं, आपको 72 फ़िरके बनने हैं। तो आप तनकीद कर के 7200 फ़िरके क्यों बनाते हैं? कुरान में आया कि फिरके बनाओ और कोएग्जिस्ट करो। कोएग्जिस्टेंस है? ये कहाँ लिखा हुआ है? 80% तो आपको अभी भी हनफी नज़र आते हैं। इमाम अबू हनीफा के मानने वाले 80% हैं। हम पाकिस्तानी हैं और वो है भारतीय या इंडियन। यही इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला ने इनसे अपना हाथ उठा लिया। ये फख्र करते किससे थे सर? कि इनसे 4 फिरके जिन्होंने बनाए थे, हनफी, शाफी, मालकी, हंबली, और काबा शरीफ को उन्होंने तोड़ दिया था। हुजूर एट द सेम टाइम सभी को मानना, इज़ इट पॉसिबल? आज तो कुरान पाक है कुरान और पाक आज है। इंजीनियर साहब हैं जो कुरान पाक की दावत को लेके चल रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ 18 से 24 की। ये इंजीनियर साहब जी जी। इमामों के, उलमाए कराम के, उलमाए दीन के बगैर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बन सकता था? मेरे नबी साहब है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, शाही कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू आरटीएस ऑन 24+। मेरा ये पॉडकास्ट मुख्तलिफ इसलिए है कि इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए मैं अपनी टीम के साथ लाहौर से पहले संबड़ियाल सियालकोट के करीब पहुंचा, फिर हम अपनी गाड़ी को वज़ीराबाद डाला, वज़ीराबाद को क्रॉस करते हुए हम खारियाँ और फिर खारियाँ से जेलम पहुँचे। जेलम जिस मकाम पे मैं और मेरी टीम इस वक्त मौजूद हैं, ये कुरान और सुन्नत एकेडमी है। और कुरान और सुन्नत एकेडमी को चलाने वाले इसकी रूह रवा मेरे सामने बैठे हुए हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अपना एक ज़ाहिर एक अपनी शनाख्त रखते हैं, अपना एक तारुफ रखते हैं। इनके लिए कहते हैं ना कि नहीं मेरे तारुफ की ज़रूरत, नज़र आ जाऊँगा, खुद रोशनी हूँ। बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है इनकी। एक मौल्लिम है, मुहक्किक हैं और मुबल्लिग हैं, इंजीनियर भी हैं। तो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इज सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रेहान भाई, आपको हमारी एकेडमी में वेलकम है। अपनी टीम के साथ अल्लाह का नाम लेके शुरू करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग सम टाइम आउट फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल। सबसे पहले तो मैं आपकी इस वसातत से अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड करने के लिए कोई 1 साल का जो सब्र आज़मा यूँ कह लीजिए कि वक्त है, जिसको पंजाबी में पेंडा कहते हैं ना, वो हमने काटा है 1 साल का। 1 साल से बार बार इनकी फ़िक्र पे भी क्या, इनकी एकेडमी पे भी फ़ोन कॉल आती थी, इनके दर पे दस्तक होती रहती थी, लेकिन ये दरवाज़ा आज खुला है। और हमारी खुशकिस्मती ये है कि यकम रमज़ानुल मुबारक पहला रोज़ा हमने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ इफ्तार किया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद इनकी इमामत में नमाज मग़रिब और फिर नमाज ईशा अदा की है। तो अली भाई, सवाल मेरे बड़े सादा से हैं और मेरी कोशिश भी होती है कि मैं सादा सवाल करूं। पहला सादा सवाल ये है कि, और मेरी दिलचस्पी ये जानने में इसलिए है कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ। यू टेक प्राइड इन इट कि अपने नाम के साथ आप इंजीनियर लिखते हैं। मैं नहीं लिखता, उसकी कोई ख़ास वजह नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आपकी वज़ाक़ता देख के, आपका काम देख के लगता था कि आपका नाम अल्लामा मोहम्मद अली मिर्ज़ा होगा, मुफ्ती मोहम्मद अली मिर्ज़ा होगा, लेकिन आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा लिखना पसंद करते हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस माहौल में हमने आँख खोली, हमने देखा डॉक्टर्स फ़खरिया अपने साथ डॉक्टर लिखना शुरू कर देते हैं। फ़र्स्ट ईयर में अभी एडमिशन होता है, लेकिन इंजीनियर्स अपने साथ इंजीनियर नहीं लिखते। तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम अपने साथ इंजीनियर लगाया करें। जहाँ तक हमारी जो रिलीजियस एक्टिविटीज़ हैं इनका ताल्लुक़ है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपने साथ अल्लामा, मुफ्ती, मौलाना लिखने का अहल ही नहीं हूँ। उसके लिए अलग से एक डिग्री है जो मदारिस की है, और खुदा न खास्ता वो डिग्री मेरे पास होती तब भी मैं ये अल्फाज इस्तेमाल ना करता। हम रवायती सेटअप से हट कर लोगों को ये बताना चाहते हैं, पढ़े लिखे तबके को, कि एक इंजीनियर जो मैकेनिकल की फील्ड में है ऑनर्स के साथ, उसके बाद उसने एक डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन में ग्रेड 19 से रिटायरमेंट दी है और जॉब के दौरान ये अपना सारा सिलसिला चलाया, तो ये भी दीन को इस दुनिया के मामलात के साथ लेके चल सकता है, जिसे लोग दुनिया समझते हैं। हम तो रिज़्क़ हलाल कमाने को भी दीन ही समझते हैं। तो इसलिए मैंने अपने साथ इंजीनियर लगाना शुरू किया। इसका मकसद कोई अपनी डिग्री का इजहार नहीं था, बल्कि ये इजहार था कि किसी मदरसे की आउटपुट ये बंदा नहीं जो आपके सामने बैठा है और आपको दीन सिखा रहा है, बल्कि आपकी तरह यूनिवर्सिटीज़ का माहौल देखा है इसने, कॉलेजेस का माहौल देखा है, और उसके बाद उसने ये डिसाइड किया कि एक पढ़े लिखे तबके तक दीन की बात ahsan तरीके से बिल्कुल इस पैटर्न पे पहुंचाई जा सकती है जिस तरीके से हम
اپنی دنیاوی تعلیم کو لے کے چلتے ہیں. انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی کلاس کے نوٹس بناتا تھا, ابھی تک میرے نوٹس چلتے ہیں, اور یہ کمپیٹنسی میں نے یہاں پر بھی یوز کی, کمپیریٹیو اسٹڈی بکس پڑھ کے, اس کے بعد ایک اس کا آپٹیمل سولوشن اور اس کو مینیجبل فارم میں پوائنٹس کی شکل میں پبلک کے سامنے رکھا. آپ چونکہ خود بھی کیمیکل انجینئر ہیں, مجھے تو آج ہی پتہ چلا, بڑی خوشی ہوئی. تو انجینئرز کو ایک ایج حاصل ہے ڈاکٹرز کے اوپر بھی, باقی لوگوں کے اوپر بھی, کہ ان کی جو انالیسس کرنے کی صلاحیت ہے وہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتی ہے اپنی تعلیم کی وجہ سے. اور الحمدللہ میں نے اس پہ بھی امپلیمنٹ کیا, اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ نے دیکھی ہیں کہ بغیر کسی چندہ بک کے, بغیر کسی فرقے کے, بغیر کسی مدرسے کے, ایک بندہ اکیلا سوشل میڈیا پہ اٹھتا ہے اور چھا جاتا ہے. آپ کی اس گفتگو میں 3-4 باتیں ہیں جن پہ بات کرنا ڈیٹیل میں بہت ضروری ہے, لیکن اس سے پہلے میری انجینئرنگ فرٹرنیٹی کے لیے, کیونکہ میرے جو انجینئر دوست ہیں وہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جو انجینئرنگ کی تعلیم ہے وہ کس یونیورسٹی سے حاصل کی ہے؟ میری انیشلی جو تعلیم ہے وہ UIT لاہور میں کچھ عرصہ کے لیے میں نے پڑھا, لیکن میرا انٹرسٹ تھا میکینیکل انجینئرنگ میں, اور وہ بھی ٹیکسلا میں. اسی دوران مجھے وہاں سے جب آفر آئی تو پھر میں نے ڈاکومنٹس نکلوا کے انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے اپنی میکینیکل انجینئرنگ کی ہے. 1995 کا میرا سیشن ہے. جون 2000 میں ڈگری کر کے فارغ ہوا. اس وقت انجینئرنگ کی ڈگری 5 سال میں ہوا کرتی تھی, پولیٹیکل اختلافات کی وجہ سے یونیورسٹیز کا بند رہنا, اب تو 4 سال میں مکمل ہو جاتی ہے. تو انجینئرنگ یونیورسٹی ٹیکسلا سے میری میکینیکل میں آنرز کے ساتھ انجینئرنگ ہے. اس کے بعد میں نے ماسٹر ڈگری بھی اپنی تعلیم کے دوران کی پروجیکٹ مینجمنٹ میں, لیکن وہ آلموسٹ آدھی کمپلیٹ کی تھی. تو اس کے بعد میرے ساتھ وہی کچھ ہو گیا جو من چلے کے سودے میں ارشاد صاحب کے ساتھ ہوا, میرا اس طرف رجحان بڑھ گیا, تو پھر میں نے بقیہ کی ڈگری اپنی چھوڑ دی اور اسے کنٹینیو کیا. یہ کیسے ہوا؟ واز اٹ یور پرسنل چوائس؟ ہاں جی, میری پرسنل چوائس تھی. میرا دین کے ساتھ شغف جو ہے وہ میٹرک کی لائف سے تھا, کتابیں پڑھنے کا, اور تھرو آؤٹ انجینئرنگ یونیورسٹی میں اپنی تعلیم کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کرتا تھا. ٹاپ 10 پوزیشن میں میری پوزیشن رہتی تھی, اور میں ساتھ بکس پڑھنے کا شیدائی تھا. پھر جب میں 2000 میں فارغ ہوا, اس دوران آلموسٹ کوئی 1-1.5 سال جاب کی تلاش میں تھا. اس دوران میں نے صحیح بخاری, صحیح مسلم پڑھنی شروع کر دی. اور پھر جب جاب ہوئی, جاب کے دوران پہلی دفعہ جب مجھے لیپ ٹاپ ملا, تو اس وقت ایک نیا ایک یوٹیوب کا بھی بوم سٹارٹ ہو گیا تھا آلموسٹ 2005 کے بعد آن ورڈ, جب گوگل نے لے لی. تو میں جو صوت القرآن چینل ہے PTV پہ چلتا تھا, فتح محمد جلندری صاحب کا ترجمہ, اور مراج الدین خان صاحب کی آواز میں, بہت پیاری آواز ہے ان کی, جو پریزنٹیشن ہے قرآن پاک کو اردو میں وہ ایکسٹراڈنری ہے ایز کمپیئر ٹو باقی لوگوں کے. تو وہ میں نے سننا شروع کیا. اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب سے تعارف ہوا, اور آہستہ آہستہ پھر میرا شغف اس طرف ہوا کہ جو کچھ میں نے سیکھا ہے اسے پریکٹیکلی ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کروایا جائے. 2008 میں آلموسٹ ریکارڈنگ شروع ہوئیں پراپرلی, پھر 2010 میں قرآن کلاسز سٹارٹ ہوئیں, اور وہ بھی ویب کیم کے اوپر لیپ ٹاپ کے. جو ہماری HD ریکارڈنگز ہیں وہ 2016 کے بعد منظر عام پہ آنا ہونی شروع ہوئی. آپ نے اپنی ابتدائیے میں کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر میں مفتی یا علامہ ہوتا تو تب بھی مفتی یا علامہ اپنے نام کے ساتھ نہ لکھتا. اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا یہ اتنا زیادہ یہ ہیٹرڈ ٹورڈز؟ نہیں, وہ نہیں ہے. اسے میری نفرت نہ آپ سمجھیں, وقت کا تقاضا سمجھیں, کیونکہ دیندار طبقے کی حرکتوں کی وجہ سے یونیورسٹیز اور کالجز کے لوگ متنفر ہو چکے ہیں. ہم خود متنفر تھے. ہم نے اس پورے سسٹم کو بڑا کلوزلی آبزرو کیا. ایک تو ان کے کردار کی وجہ سے, دوسرا جو یہ ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے. ہم خود یہی کچھ کرتے رہے. 5 سال انجینئرنگ یونیورسٹی میں نے اپنی مسجد جو ہاسٹل کی تھی اس کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. وہ دیوبندی تھا, ہم بریلوی تھے اس وقت, باپا جانی والی جماعت میں. اپنی جماعت الگ سے کرواتے تھے اور اسے ثواب سمجھتے تھے. 2002 میں عمرے کے لیے گیا, امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اور یہ میرا کوئی ذاتی ایشو نہیں تھا, یہ ہمارے علماء نے ہمیں بتایا تھا, یہ نجدی ہیں, گستاخ رسول ہیں, ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو یہ جو تکلیف ہے نا مجھے اس چیز کی, کہ جس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف نفرت بھری. ایک ہے علمی اختلاف, وہ آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ نفرت کہ اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ جہنمی ہے.
اس تکلیف نے مجھے اس پہ مجبور کیا کہ میں اپنے ساتھ اس قسم کا کوئی ٹائٹل نہ لگاؤں. اور سیم چیز اس طرف سے بھی ہے. مفتی اعظم سعودیہ کا بھی فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ نہ سمجھے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے، دونوں طرف سے ہے، بلکہ سارے فرقوں کا آپس میں. اس میں ایک ٹالرنس اگر ہے تو صرف شیعہ مکتب میں ہے. ان کے نزدیک آپ کسی مکتب فکر کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو جاتی ہے. سعودیہ سے اتنا اختلاف ہے ان کا، اس کے باوجود وہ حرم مکہ اور حرم مدینہ میں امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے بڑوں کے فتوے یہ ہیں کہ نماز ہو جاتی ہے. ہم جو کہ اہل سنت سے بلٹ اپ ہمارا ہوا تھا تو ہم تو اسے حرام سمجھتے تھے. اس وجہ سے یہ ایک دکھ ہے، اسے نفرت نہ سمجھیں، یہ دکھ ہے. اور اگر مجھے یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ انہوں نے دین کے ساتھ یہ کچھ کیا تو میں پھر اپنے گھر میں نہیں بیٹھا، میں نے پوری دنیا کو چیخ چیخ کے بتایا کہ دین کے نام کے اوپر انہوں نے آپ کے ساتھ کھلواڑ کیا اور صدیوں سے کر رہے ہیں. آپ کی ہاسٹل کی مسجد کے امام دیوبندی تھے اور آپ اس وقت آپ کا زور تھا کہ اس وقت میں بریلوی تھا، اس لیے ان کی امامت میں نماز پڑھنا آپ نے گوارا نہیں کیا. جی جی. اس وقت آپ بریلوی تھے، آج آپ کیا ہے؟ آج سمپل مسلم. اور یہ سلوگن میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اس میں وہ سارے بابے داخل ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر دین کو فرقوں میں بانٹا اور ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کیا. اور وہ بابے جو رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کر گئے، یعنی کہ یہ امام بخاری، امام مسلم، یہ باقی لوگ، یہ ہمارے بزرگ ہیں اور ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. سن 61 ہجری میں جب ایک واقعہ ہوتا ہے، واقعہ کرب و بلا، تو اہل سنت اور اہل تشیع جو مکتبہ فکر ہے وہ تو اس وقت جنم لے لیتا ہے. دو فرقے تو موجود ہیں، آپ کا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں؟ ہاں، فکر کے اعتبار سے ہم اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، فکر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے نہیں. فرقہ یہ ہے کہ اہل سنت جو فرقہ ہے وہ اہل تشیع کو گمراہ اور جہنمی سمجھتا ہے. اہل سنت فکر یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت اور اجماع امت کو اتھارٹی مانتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کے فہم کے مطابق اپنے دینی معاملات کو لے کے چلتے ہیں، لیکن کسی کی تکفیر نہیں کرتے، صرف ان کی گمراہی ان پر واضح کرتے ہیں. اور یہ ایک ایسی تقسیم ہے جو 61 ہجری میں رسول اللہ کی وفات کے 50 سال بعد ہوگی. یہ میں نے نہیں کروائی. دو گروپ بن گئے، ایک خلافت کے نظام کو لے کے چل رہے ہیں، دوسرے امامت کو. اس تقسیم میں اگر آپ دیکھیں تو میں اہل سنت کی فکر پر ہوں، فرقہ اہل سنت نہیں، فکر پہ. اس لیے ہم نے یہاں پر اہل سنت کی کتابیں احادیث کی رکھی ہوئی ہیں، لیکن اہل تشیع کو ہم مسلمان سمجھتے ہیں. اور ہماری اور اہل تشیع کی جو کامن بک ہے وہ ہم نے سب سے اوپر رکھی ہوئی ہے، قرآن. قرآن اور اہل بیت غدیر خم پر بھی، قرآن حجت الوداع کے موقع پر بھی. رہا سنت کا معاملہ، آپ اہل سنت کی احادیث سے اسے ڈرائیو کریں یا اہل تشیع کی، 80 to 90% چیزیں کامن ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت رحمہ اللہ تعالیٰ، میں انہیں پائنیئر سمجھتا ہوں اس ماڈرن ایج میں، کہ انہوں نے میڈیا کے ذریعے جو دین کی ڈسکشن ہے اپوزٹ فرقوں کی، اس کو ایک ٹیبل پہ کروایا. یہ ان کا کریڈٹ ہے اپنی تمام کمزوریوں کے باوجود. اس سے پہلے لوگ آمنے سامنے نہیں بیٹھتے تھے. جب ہم لوگ کالج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے ہم کبھی بھی کسی دوسرے فرقے کے عالم کو سننے کے لیے نہیں جاتے تھے. اب تو سوشل میڈیا ہے نا، وہ ویڈیو خود بخود ہمارے موبائل میں پہنچ جاتی ہے. اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. تو عالم آن لائن جو جیو پہ لگتا تھا وہ ایک سمجھ لیں پہلا مائل سٹون تھا جو اچیو ہوا، اور اس کے بعد یہ سارے سلسلے شروع ہوئے. اس میں نیگیٹو چیزیں بھی چند چیزیں آئیں کہ ایک فرقے کو اوپر کر کے باقیوں کو نیچا کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اوورآل اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ سنی شیعہ کی جب آپ گفتگو سنیں مختلف مسائل پہ، سینکڑوں اس کے پروگرام ہیں، آپ کو 90% مسائل ایک جیسے نظر آئیں گے. لوگوں نے سوچنا شروع کیا یار ہم تو سمجھتے تھے کہ شیعہ جو ہیں یہ کسی اور دین کے ماننے والے ہیں، اور شیعہ نے سمجھا کہ اہل سنت جو ہیں وہ اہل بیت کو نہیں مانتے. تو وہاں پر تو آپ کو کامن چیزیں نظر آتی ہیں. جب آپ ایک مکتبہ فکر کو فالو کرتے ہیں تو نیچرلی آپ اس پہ کاربند ہوتے ہیں، آپ اس کو درست سمجھتے ہیں. جب آپ اس کو درست سمجھتے ہیں تو دوسرے میں آپ کو کچھ کجیاں، کوتاہیاں، کمیاں دکھائی دیتی ہیں. یہ نیچرل ہے. تو جب آپ ایک پہ قائم ہوتے ہیں تو دوسرے کو آبویسلی آپ سمجھیں گے کہ اس میں کمی ہے، کوتاہی ہے، تو میں اس اپنے مکتبہ فکر کو فالو کر رہا ہوں. جی ایسے ہی آپ نے اس کانسیپٹ پہ ہوں ایسے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اگر کچھ مکاتب فکر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو فرقہ ہے وہ ٹھیک ہے اور دوسرا غلط کر رہا ہے تو یہ نیچرل ہے. تو آپ تنقید کیوں کرتے ہیں سر؟ مجھے ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے ہیں یہ جہنمی ہے، اسلام سے نکل چکے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، انہیں چندہ دینا حرام.
ان کی مسجد میں جائیں تو مسجد والے دھوئیں گے مسجد کو. رفع الیدین کرنے والا اگر کسی بریلوی کی مسجد میں چلا جائے، آج بھی انڈیا میں ایسی مساجد ہے، پاکستان میں تو گاؤں ایریا میں بہت زیادہ تھی، اب تھوڑی سی ٹالرنس آئی ہے، اور کتابوں میں تو ان لوگوں نے لکھا ہوا ہے کہ ایک دوسرے کی مساجد کو انہوں نے کہا ہے کہ عبادت گاہیں ہیں، یہ مساجد نہیں ہیں. یہ اختلاف ہے. اگر یہ علمی اختلاف رکھتے نا اور کہتے کہ ان کا موقف ان کے نزدیک زیادہ بہتر ہے، ہمارے نزدیک یہ موقف بہتر ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھیں گے، نکاح طلاق کے معاملات بھی ہمارے آپس میں چلیں گے، خوشی غمی پہ بھی ملیں گے، ایک دوسرے کو کافر نہیں سمجھیں گے، کو ایگزسٹ کریں گے، جس طرح کے ہمارے پولیٹیشنز کرتے ہیں. شادی بیاہ کے موقع پہ آپ کو پی ٹی آئی، نون لیگ، جماعت اسلامی، سارے سیاستدان ایک جگہ ہنستے مسکراتے ہوئے نظر آئیں گے، تقریریں ایک دوسرے کے خلاف کریں گے، لیکن جب ان کی خوشی غمی ہوتی ہے تو سارے ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں. لیکن فرقوں والے ایسا نہیں کرتے. یہ رمضان نشریات میں جمع ہوتے ہیں اور ریئل ٹائم ہمارے پاس انفارمیشن ہے ان اینکرز کی طرف سے کہ جیسے ہی نماز مغرب کا ٹائم آتا ہے نماز اپنی اپنی پڑھتے ہیں. KFC اور میکڈونلڈ سے منگوایا ہوا کھانا ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھاتے ہیں، نماز نہیں ایک جگہ بیٹھ کے پڑھتے. اور اگر پڑھ لیں تو ان کے ساتھ والے دوسرے بڑے علماء کہتے ہیں کہ آپ نے ان کے پیچھے نماز پڑھ لی، آپ اپنا نکاح دوبارہ کریں. پچھلے دنوں مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے خلاف کتنی کمپین چلی ہے کہ آپ نے ایک دیوبندی فرقے کے امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے، تجدید نکاح بھی کریں، تجدید ایمان بھی کریں. اگر مفتی منیب جیسے ماڈریٹ بندے کے بارے میں اس کے ماننے والے جو اس وقت مفتی اعظم ہیں بریلویوں کا، ان کے اپنے علماء کہہ رہے ہیں کہ آپ کا نکاح ٹوٹ گیا، تو مجھے آپ کو کس نے ایکسیپٹنس دینی ہے؟ یہ نفرتیں ان میں. علی بھائی، آپ کی امامت میں نماز مغرب ادا کی تو آپ نے ہاتھ باندھے ہوئے تھے، نماز عشاء ادا کی تو ہاتھ چھوڑ کے جی الحمدللہ. آپ امامت کر رہے تھے. کیا بتانا چاہتے ہیں؟ پریکٹیکلی یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا، میری روزانہ کی روٹین ہے. میں فجر کی نماز ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہوں، سال ہر سال سے. ظہر کی نماز ہاتھ باندھ کے، عصر کی پھر ہاتھ چھوڑ کے، مغرب کی باندھ کے، اور عشاء کی ہاتھ چھوڑ کے. میں دونوں سنتوں پر عمل کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، ہاتھ چھوڑ کر بھی. اہل سنت کے ہاں، اہل تشیع تو صرف ایک طریقے پہ ایمفیسائز کرتے ہیں، ہاتھ چھوڑنے پر. اگرچہ جو ان کے ماڈریٹ علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے بھی جائز ہیں، اور پرانے علماء نے فتوے دیے کہ ہاتھ باندھنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. لیکن اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں، مفتی اعظم ایران، ان کا باقاعدہ ریٹن میں فتویٰ ہے کہ اگر سعودی حکومت اہل تشیع کو یہ پابند کرے کہ آپ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھیں تو ہمارے شیعہ وہاں ہاتھ باندھ کے امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھیں، الگ سے نماز نہ پڑھیں، امت کی جمعیت کو نہ توڑیں. تو اب وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ ہاتھ باندھ کر نماز پڑھنے سے نماز فاسد نہیں ہوگی. تو میں پریکٹیکلی اس پہ عمل کرتا ہوں تاکہ میرے دل میں کوئی نفرت سنی شیعہ تفریق والی نہ آئے. میں رفع الیدین کرتا ہوں الحمدللہ، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت. اہل تشیع بھی کرتے ہیں، وہاں پہ بھی ہم دو طریقے مانتے ہیں، کانوں تک ہاتھ اٹھانا اور کندھوں تک ہاتھ اٹھانا. کندھوں تک کا ذکر بخاری میں ہے، کانوں کا صحیح مسلم میں. ہم دونوں طریقوں کو درست سمجھتے ہیں. ہاں، رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھنے کو میں خلاف سنت سمجھتا ہوں. نبی الاسلام سے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر ثابت نہیں ہے. شیعہ اور سنی دونوں کی بکس اس پہ یونانیمسلی ایگریڈ ہیں کہ رفع الیدین کرنا نبی الاسلام کی ایک متواتر اور دائمی سنت ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت. محمد علی مرزا صاحب، میری کوئی بات ناگوار گزرے تو پیشگی معذرت، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایز اے جرنلسٹ بیٹھا ہوں اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کوئی کراس ایگزامینیشن کر لوں. بہت سارے سوالات. جی میں اس کو انجوائے کروں گا، بشرطے کہ آپ میری بات مکمل سن لیں، پھر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا، جو مرضی بات کریں. میں امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ. ہاں نہیں، میں ابھی تک سیٹسفائی ہوں. علی بھائی، خود کو علامہ کہلوانے کے لیے یا عالم اپنے نام کے ساتھ لکھنے کے لیے آپ کو غالباً درس نظامی کا کورس کرنا پڑتا ہے 4 سال کا. اس کے بعد مفتی ہونے کے لیے فردر ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ فتویٰ جاری کر سکیں تو سند آ جاتی ہے، وہ دارالفتہ اور دیگر. آپ کے پاس جو علم ہے اس کی اساس کیا ہے؟ پہلی بات ہے کہ ہم کوئی فتویٰ نویسی کا کام کرتے ہی نہیں یہاں پہ، اور جو فتوے دے رہے ہیں ان میں سے بھی کوئی مفتی نہیں ہے، سب کے سب نقال ہیں. آپ بڑے سے بڑے مفتیوں سے قرآن و سنت کا فتویٰ لیں تو وہ اس میں لکھیں گے فلاں فقہ کی کتاب میں فلاں بزرگ یہ لے کے. بخاری مسلم قرآن کے حوالے نہیں دیتے. ہم یہاں پر کوئی فتویٰ نہیں دیتے، ہم دین کو پہنچاتے ہیں جس طرح کہ تبلیغی جماعت اپنی آڈینس میں بات کو پہنچا رہی ہے. تبلیغی جماعت اس وقت دنیا کی سب سے بڑی جماعت ہے کسی بھی ریجن کے پوائنٹ آف ویو سے. مور دین 170 کنٹریز میں ان کے مراکز قائم ہیں، اور 1 لاکھ سے زیادہ بندہ ہر وقت ان کا جماعت میں نکلا ہوتا ہے.
علماء کی سرپرستی میں چل رہی ہے، لیکن دعوت دینے والے عوام الناس ہیں. آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ اٹیچ ہوں تو آپ کو وہ بتائیں گے، میں ان کے ساتھ بھی رہوں. میں ان کو اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کوئی سنگل آؤٹ نہ کرے، ہم سے پہلے یہ کام ہو رہا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ نبیوں والا کام اس امت کو ٹرانسفر ہوا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. ایمان تیسرے نمبر پہ ذکر ہوا. پہلے ذکر ہوا کہ تم بہترین امت ہو جو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. اسی بنیاد کے اوپر تبلیغی جماعت ورکنگ کر رہی ہے کہ پوری امت کا کام ہے، یہ علماء کا کام نہیں ہے. ڈاکٹرز اور انجینئرز اور پروفیسرز اور مفتیوں کی مثال یہاں پر اس لیے فٹ نہیں ہوتی کہ یہ پوری امت نے کام کرنا ہے. اور کتنا کام کرنا ہے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے ہاں ایک آیت ہی آتی ہو. جس کے پاس ایک آیت ہے نا، اس کے پاس رسول اللہ کی ڈگری ہے، دیوبند بریلوی کی نہیں، رسول اللہ کی ڈگری صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہ حدیث بھی بخاری میں ہے. اس کو میں مزید ایلوبریٹ کرتا ہوں. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 279 میں لکھا ہے کہ جو سود کھاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف. اب یہ آیت کنوے کرنے کے لیے کسی بھی انسان کو ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، وہ ریفرنس کوٹ کرے گا. ایک پرائمری اسکول کا بچہ مجھے آ کے کہتا ہے میرے پاس ڈگری تو نہیں ہے لیکن قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے، تو میں اس کی بات کو ایکسیپٹ کروں. سر ریئلی سوری ٹو کٹ یو ہیئر. پوری امت مفتی نہیں ہو سکتی، نہیں ہوگی. پوری امت عالم نہیں ہو سکتی، بالکل نہیں ہوگی. چند علماء ہوتے ہیں، چند مفتیان کرام ہوتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ الٹیمیٹلی دین کے وارث ہیں، اللہ کے نبی کے بعد بے شک کوئی یہ وارث ہیں. جی جی. تو پھر آپ ان پہ تنقید کیوں کرتے ہیں؟ تنقید ان کے اوپر نہیں، ان کے اعمال کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر، ان کے افکار کے اوپر. آپ کے پاس کیا سند ہے کہ آپ ان پہ تنقید کریں؟ میرے پاس سند یہ ہے کہ ایک عام بریلوی دیوبند کے علماء کو گمراہ سمجھتا ہے اور ایک عام دیوبندی بریلویوں کے علماء کو غلط سمجھتا ہے. یہ آلریڈی امت میں پریکٹیکلی چیز چل رہی ہے، ایک دوسرے کو یہ سمجھتے ہیں. وہ عام لوگ سمجھتے ہیں. جی جی نہیں، علماء تو بالکل کسی کھاتے میں نہیں مانتے نا. وہ جو عام لوگ سمجھ رہے ہیں وہ کس کے کہنے پہ سمجھ رہے ہیں؟ اپنے علماء کے کہنے پہ. یعنی اگر آپ کسی بریلوی کو یہ قائل کریں کہ کیا وہ مولانا طارق جمیل صاحب کو عالم دین اور صحیح راستے پہ مانتا ہے، کبھی نہیں مانے گا. اسی طریقے سے اگر کسی دیوبندی کو قائل کریں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب راہ حق پہ ہیں تو نہیں مانے گا. آپ پوچھیں گے کیوں؟ وہ کہیں گے نہیں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں. تو علماء کا سٹیٹس یہ ہے کہ ایک فرقے کے علماء نے اپنی پبلک کو دوسرے کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے، ان کے علماء نے اپنی پبلک کو ان کے خلاف بھڑکایا ہوا ہے. تو ہمارے پاس اب ٹچ سٹون کون سا ہے پرکھنے کا؟ ایک عام مسلمان، اس کا کیا قصور ہے کہ اس نے مسلمانوں کے گھر میں آنکھ کھول لی؟ اب وہ کیسے دیکھے گا؟ کیا یہ دیکھے گا کہ جس کی آواز اونچی ہے یا جس کے فالوور زیادہ ہیں، یا ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہے؟ آپ تو انجینئر ہیں، اور ایک سمپل سی مثال میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں، ایک پڑھے لکھے بندے کو بھی سمجھ آئے گی، ان پڑھ کو بھی. آلموسٹ اس ٹیبل کی جو وڈتھ ہے وہ 30 انچ ہے. ایک بندہ آگے کہتا ہے لمبی داڑھی رکھ کے کہ نہیں یہ 30 فٹ ہے. ایک اس سے لمبی داڑھی والا اور پگڑی والا آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ 30 کلومیٹر ہے. تو کیا تینوں کی بات درست ہوگی؟ کیسے پرکھی جائے گی؟ ہم کہیں گے اینچی ٹیپ لاؤ، مار کے دیکھ لیتے ہیں. آپ نے میئرنگ ٹیبل رکھی اور 30 انچ نکل آیا. جی عقلی اور منطقی دلائل پہ پرکھی جائے گی نا سر؟ نہیں، دلائل کے اوپر یہ وہ ہے نا میئرنگ. اچھا، اسلام کی میئرنگ ٹیپ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. ٹھیک. اگر ہم کوئی ایسے دلائل رکھ کے علماء کے افکار کا رد کر رہے ہیں جو ہم نے خود لکھے ہیں، پھر تو بالکل اسے آپ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بخاری مسلم آپ کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، آپ نے خود ترجمہ کر کے اس کا پبلک میں بانٹا ہے اور آپ انہیں آن کرتے ہیں، دیکھیں یہ بخاری میں یہ لکھا ہوا ہے، آپ یوں کر رہے ہیں، یہ مسلم میں یوں لکھا ہوا ہے، آپ یوں کر رہے ہیں، اس کو سیٹسفائی کریں. علی بھائی آپ نے قرآن کریم پڑھا ہے؟ جی آپ نے قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ. کس کا ترجمہ پڑھا آپ نے؟ ساروں کا پڑھا ہے. ہم اس سلسلے سے آگے نکل چکے ہیں. یہ جو جھگڑا ہے نا کہ ترجمہ کس کا پڑھنا ہے، قرآن حکیم عربی زبان میں نازل ہوا ہے، عربی زندہ زبان ہے اور قیامت تک زندہ رہے گی. اس کے لیے آپ کو کسی عالم سے اس طرح کا استفادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ صرف اس کے ساتھ چپک جائیں. کس ترجمے کو مستند سمجھتے ہیں؟ میں سارے ترجموں کو مستند سمجھتا ہوں. قرآن حکیم کے سارے تراجم بہتر ہیں. بریلویوں کا احمد بریلوی صاحب کا، دیوبند کا اشرف تھانوی صاحب کا، اہل حدیث جونا گڑھی صاحب کا، اور شیعہ سید فرمان علی شاہ کا. صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے.
اس کو میں تھوڑا سا بریف کروں گا تاکہ آپ کو یہ پوری گیم سمجھ آئے جو تراجم کی بنیاد کے اوپر قرآن حکیم کو انہوں نے ایمبیگوس کر دیا ہے. مجھے بتائیں CNN اور BBC کے اوپر جو انگلش میں پٹی چلتی ہے خبر کی, کیا کبھی ایسا ہوا کہ انڈونیشیا کا انسان اس کا کوئی اور مطلب سمجھے, رشیا کا انسان کوئی اور مطلب سمجھے, اور پاکستان والا کوئی اور مطلب سمجھے؟ تو بھائی قرآن پاک کی جب پٹی چلتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں مختلف لوگ مختلف تراجم اس کے کریں؟ ترجمہ ایک ہی ہوگا. ہاں فرق کہاں ہوگا؟ الفاظ کے چناؤ میں. اور وہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں, جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ لاجیکل ہے, یہ لاجیکل ہے کہ 10 صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوں اور ان کو ہم اردو سکھا دیں, اس کے بعد انہیں کہیں کہ قرآن پاک کے ایک پیج کا ترجمہ کرو, 10 کے 10 کا ترجمہ مختلف ہوگا لیکن مفہوم ایک ہوگا. کوئی بسم اللہ کا ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کرے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. تینوں نے اللہ کے نام سے شروع. آپ قرآن پاک کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ جی میں ترجمہ کر سکتا ہوں, لیکن میں نے یہاں پہ بھی kill the evil in the bud کیا ہے. میں کہتا ہوں میں نے ترجمہ کرنا ہی نہیں, لیکن قرآن کریم کا ترجمہ تو وہی کر سکتا ہے نا جو میں عربک آپ لنگوسٹکس کو کا بتانا چاہ رہا ایکسپرٹ ہوں نا, ہم تو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ہم نے ترجمہ کیوں کرنا ہے؟ ترجمہ ہم نے کرنا ہے عوام کو بتانے کے لیے, خود عمل کرنے کے لیے. تو ہم کیوں ویل کو انوینٹ کریں؟ ہم لوگوں کو ریفر کرتے ہیں ان کے علماء کی طرف. ہم صرف آیت کا نمبر بتاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آیت کا نمبر ہے, جس عالم کو تم مستند سمجھتے ہو اس کا ترجمہ پڑھو اور دیکھو ہماری بات نکلے گی. اگر ہم خود کریں گے تو یہ کہیں گے کہ آپ ان سے بڑے عالم ہیں, تو ہم نے اس ایول کو ختم ہی کر دیا ہے. ہم نے کہا کہ ہم سولوشن اینڈ پہ کھڑے ہیں. عربک گرامر کو اور لنگوسٹکس کو پڑھا ہے؟ میں یہ جاننا چاہتا ہوں. جی پڑھا ہے, لیکن میں اس سے نکل چکا ہوں نا, کیونکہ میرا پڑھنا ان کے لیے اتھینٹک نہیں ہے. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی کتابیں اس وقت الازہر یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہیں. دیوبندی ان کو عالم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, وہ کہتے ہیں فراڈی ہے. اب الازہر یونیورسٹی میں ان کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں, وہ ان کو عالم مانتے ہیں. تو میں نے اس ایشو کو ختم کر دیا. اسے کہا جاتا ہے سولوشن اینڈ پہ آنا. ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیت ہے, آپ کا جس پہ دل ٹھکتا ہے اس کا ترجمہ پڑھ لیں, آپ کو وہی بات ملے گی جو ہم آپ کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں. ہم خود ترجمہ کریں گے تو آپ تو آپس میں ایک دوسرے کا ترجمہ نہیں مانتے, ہمارا کیوں مانیں گے؟ اور دوسرا ترجمہ کرنا آج کی ڈیٹ میں کوئی ایسی بڑی چیز ہی نہیں ہے. گوگل میں جائے سب کچھ موجود ہے. لہٰذا ہم نے ویل کو انوینٹ نہیں کیا, آلریڈی جو موجود تھا. میں نے تو حدیث کی کتاب بھی کو نہیں لکھی. آپ نے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ذکر کیا, جلندری صاحب کا ذکر کیا, سب عربک لنگوسٹکس کے جو ایکسپرٹس ہیں, سب اپنی اپنی جگہ پہ ظاہر ہے بہت بڑی پرسنالٹیز ہیں, اور انہوں نے ترجمہ کیا, وہ اس پہ اوپر ملکہ رکھتے تھے. اب محمد علی مرزا صاحب نہ تو لنگوسٹکس میں کوئی بہت PhD اسپیشلائزڈ ہیں معذرت کے ساتھ, نہ ہی آپ کوئی مفتی ہیں, نہ ہی کوئی علامہ ہیں, کوئی اس طرح کی سند نہیں رکھتے ہیں. ان لوگوں پہ کرٹیسزم آپ کا جائز ہے جو آلریڈی لنگوسٹکس کو سمجھتے بھی ہیں, عربک کو بھی بہتر سے, یہ جو علماء ہیں, علماء کرام ہیں آج کے جو بڑے علماء جنہوں نے تراجم کیا, ان کی بات کریں. آج کے علماء بھی, آج کے علماء کو ہم یہ بتا رہے ہیں, آج کے ہم علماء کو یہ بتا رہے ہیں, ہم آج کے علماء کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں آپ جن کے نام کے اوپر اپنا دھندا چلا رہے ہیں نا, اپنے بڑوں کے نام کے اوپر, وہ تو قرآن کی اس آیت کو یوں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, آپ غداری کر رہے ہیں اپنے بڑوں کے ساتھ. ہم تو ان کے بڑوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم نے تو الگ سے اپنی کوئی مسجد نہیں بنائی, کوئی چندہ بک نہیں بنائی. آپ اس پرابلم کو سمجھیں کہ ہم سولوشن اینڈ پہ ہیں. ہم ہمیشہ یہ کوٹ کرتے ہیں, میں نے جتنی دفعہ کوئی کریٹیکل آیت کوٹ کی ہے تو اعلیٰ حضرت احمد بریلوی کا ترجمہ شو کیا ہے. میں تو سولوشن اینڈ پہ کھڑا ہوں نا, میں تو یہ کہتے ہی نہیں ہوں کہ میں نے ترجمہ کرنا ہے, میں یہ کہتا ہوں جس کو آپ مانتے ہیں. اب اگر آج کے علماء اپنے بڑوں کے باغی ہو گئے تو میرے باغی نہیں ہوئے. ان کو میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں احمد بریلوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا, آپ ان کے باغی ہو چکے ہیں. تھانوی صاحب نے یہ ترجمہ کیا تھا, آپ اپنے تھانوی صاحب کے باغی. ضرورت کیا ہے آپ کو کسی کو باغی یا غدار کہنے کی؟ جی جی میں کیوں, میرا سوال لے لیجیے. آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو باغی کہیں, غدار کہیں؟ فرقے لیجٹمیٹ ہیں, فرقے بننے ہیں, 72 فرقے نہیں بنیں گے؟ جی جی بنیں گے نا سر. تو آپ 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ نہیں, ہم نے تو بنایا ہی نہیں نا. دیکھیے میرا سوال بڑا سادہ سا ہے سر. امام احمد رضا خان بریلوی اسکول آف تھاٹ کو, اس مکتبہ فکر کو لیڈ کرتے ہیں, ان کو ماننے والے ہیں, ان کے ماننے والے موجود ہیں. وہ جاتے ہیں سعودی عرب اور جا کے وہاں پہ فتویٰ لے کے آتے ہیں اگینسٹ دیوبندیوں کے, کہ دیوبندی جو ہیں یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. جی جی. امام احمد رضا خان پھر دیوبندی بھی جاتے ہیں اور اس کا کاؤنٹر وہیں سے لے کے آتے ہیں جہاں وہ جاتے ہیں. تو یہ مکاتب فکر آپس میں ان کی لڑائی لیجٹمیٹ ہے, نیچرل ہے. یا 4 فرقے نظر آ رہے ہیں آپ کو, 72 فرقے بننے ہیں, تو آپ تنقید کر کر کے 7200 فرقے کیوں بناتے ہیں؟ دیکھیں بالفعل کسی چیز کا ہونا یہ الگ چیز ہے, اس کا قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہونا یہ الگ چیز ہے. 72 فرقے بننا یہ نبی الاسلام کی طرف سے غیبی خبر تھی.
73 فرقے، ایک گروہ اور 72 فرقے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈرایا تھا کہ یہ کام نہیں کرنا. قرآن حکیم بالکل اس کے الٹ بات کرتا ہے، بلکہ یہ الٹ ہے. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. نہیں، تفرقے کی بات ہوئی ہے، فرقے کی بات تو نہیں ہوئی. نہیں، آپس میں ڈفرینسز کی بات ہوئی ہے کہ نہ ہو. یہ تو نہیں کہا کہ ظاہر ہے فرقہ ایک جس فرقے کی اسکول آف تھاٹ کی مکتبہ فکر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ الگ ہے. یہ تفریق ایک الگ چیز ہے. اس آیت کا جب آپ ایک دوسرے کو مسلمان نہیں سمجھتے تو کیا ہے؟ اب کیسے ایک نیو مسلم آیا؟ اس آیت کو بھی غلط کوٹ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، آیت بالکل درست ہے، یہی مطلب ہے. اس کا مطلب فرقے نہیں ہے کہ فرقہ وہ پرٹیکولر فرقہ نہیں ہے. تفریق کی بات ہو رہی ہے، لڑائی جھگڑے کی بات ہو رہی ہے، تقسیم کی. جو فرقے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیا کہ فرقے بناؤ اور کو ایگزسٹ کرو. کو ایگزسٹنس ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کو ایگزسٹنس تو ہے، کو ایگزسٹ کر رہے ہیں نا لوگ. سر پریکٹیکل چھوڑ دیں نا، قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں تو قرآن میں آپ کو بتا دوں، یہ تو حدیث ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور اب آپ والی بات ہو رہی ہے وکانوا شیعا، اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا. لے جی، آپ کا میں نے مقصد بھی پورا کر دیا. آپ نے کہا صرف تفرقے کی بات نہ کرے، اس کو توڑ کر علیحدہ سی گروپنگ کی بھی بات کریں. شیعہ کہتے ہی گروپ کو ہے. یہ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 ہے. ان الذین فرقوا، بے شک جنہوں نے تفرقہ ڈالا اور اس کے بعد اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ دیا، لست منہم فی شیء، اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا قیامت والے دن جو وہ کرتوت کیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام نے تو یہ بھی بتایا کہ قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ وہ ننگی نظر آئیں گی، چست ہوگا یا باریک ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم عورتوں کو یہ کام کروا سکتے ہیں. یہ غیبی خبر تھی، ایک برائی کا ذکر. اسی طریقے سے فرقوں میں بٹنا، اس کو نبی علیہ السلام نے برائی کے طور پر ذکر کیا ہے کہ تم نے اس سسٹم کا حصہ نہیں بننا. امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. ایک گروہ. وہ گروہ کون سا ہوگا؟ جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تھا. اگر نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ اور اہل بیت بریلوی تھے تو آپ بریلوی بن جائیں. یہ تو بڑا پرابلم نہیں ہے نا محمد علی مرزا صاحب. اگر آپ دیوبندی تھے تو دیوبندی بن جائیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ 80% تو آپ کو بھی حنفی نظر آتے ہیں. امام ابو حنیفہ کے ماننے والے 80% ہیں. کدھر 80%؟ 80 آپ کے ملک میں کہاں ہے 80% ہے حنفی؟ سعودی عرب میں کون ہے سر؟ اب امام حنیفہ کے ماننے والے رہے نہیں ہے نا. حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی دو ہو چکے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو ناجائز اولاد امام حنیفہ کی سمجھتے ہیں. تو حنفی تو 80% رہے نہیں ہو، دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. آپ یہ کہیں کہ حنفی پہلے بھی 70 اوریجن تو امام ابو حنیفہ کی، اوریجن تو ہمارا رسول اللہ ہے، امام حنیفہ نہیں ہے. لیکن میں اس فرقے کی بات کر ادھر آ جائے نا. یہ بھی ان کی مت ہے. ہم 80% ہے، یہ آلموسٹ 70% ہے، اور اس میں سے بھی 40% ایک ہیں اور 30% دوسرے ہیں. یہ 70% رہے ہی نہیں ہے. آپ میرا خیال ہے پارٹیشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم بھی انڈین تھے، آج ہم پاکستانی ہیں. اور اگر آپ کہیں اس اعتبار سے انڈین کہ ہم اس پورے ریجن کے رہنے والے ہیں، تو اب وہ تفریق ختم ہو چکی ہوئی ہے کہ ہم انڈین اپنے آپ کو پریزنٹ کریں. ہم پاکستانی ہیں اور وہ ہے بھارتی یا انڈین. اسی طریقے سے ٹھیک ہے، یہ کبھی کوئی بات تھی کہ حنفی ہوتے تھے 70%، اللہ تعالیٰ نے ان کی کمر توڑ دی، اور ان کا جو غرور تھا تعداد میں زیادہ ہونے کا، ایسا توڑا کہ پہلے تو 400 سال تک جو ان کی حکومت تھی سلطنت عثمانیہ کی، تلوار کی زور کے اوپر، 1517 سے 1917 تک. ورلڈ وار 1 کے بعد اس کو الٹوایا اللہ تعالیٰ نے. اس میں سے خیر یہ نکلا، جہاں کہیں کمزوریاں بھی آئیں ورلڈ وار 1 کی، یہ خیر نکلا. 400 سال تک انہوں نے کعبے میں 4 مسلے ڈالے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ان کی پکچرز، ویڈیوز موجود ہیں. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. آج اللہ کے فضل سے نہ صرف وہ 4 مسلے اٹھے ہیں، بلکہ ایک نیا مسلح آ گیا. امام کعبہ اب مقام ابراہیم پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں. نہ وہ اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، نہ دیوبندی کہتے ہیں، نہ حنفی، شافعی، نہ مالکی. حنبلی بھی وہ اسکول آف تھاٹ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہم حدیثوں کے ماننے والے ہیں. مفتی اعظم سعودیہ 1999 میں فوت ہوئے ہیں، عبدالعزیز بن باز، جو آلموسٹ 60 سال تک مفتی اعظم رہے ہیں سعودی عرب کے، بننے سے لے کر 99 تک. ان سے پوچھا کہ آپ حنبلی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں، ہم مسلم اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم کسی امام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے، رسول اللہ ہی ہمارے امام ہیں. نہیں، کوئی غلط بات ہے کسی امام سے منسوب کرنا؟ غلط بات ہے کیا؟ جی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے وہ سارے کا سارا جو اکثریت اور سارا خواب، وہ سارا زوم سلطنت عثمانیہ کا، وہ سب ملیا میٹ ہو چکا ہے. آج ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں، دنیا چینج ہو چکی.
یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا. یہ فخر کرتے تھے کہ ان سے 4 فرقے جنہوں نے بنائے تھے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اور کعبہ شریف کو انہوں نے توڑ دیا تھا. چاروں اماموں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، اماموں کی نہیں، ان کے نام پہ. ہم جب کرسچینٹی کو کرٹیسائز کرتے ہیں تو جیسس کرائسٹ کو نہیں کر رہے، کرسچینٹی کو کر رہے. ان اماموں کو ماننا غلط ہے؟ اماموں کو ماننا تو دین ہے، اماموں کی ماننا اصل بات ہے. اماموں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت کو فالو کرو، ہمارے فتووں کو نہ دیکھو، بلکہ دیکھو جو کتاب و سنت میں آئی ہے بات اس کو فالو کرو. ٹھیک، اماموں نے یہ کہا. تو ہم تو اماموں کو مانتے ہیں، بلکہ اماموں کی بھی مانتے ہیں. کیا امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک، امام حنیفہ قبر سے نکلے اور وہ دیکھیں کہ 400 سال تک انہوں نے ہمارے نام پہ کعبے میں 4 امام کعبہ بیک وقت کھڑے کیے ہیں. باقی نمازوں میں تو یہ کام چلا لیتے تھے، مغرب ساروں کی اکٹھی ہوتی تھی، نمازوں میں ایمبیگوٹی کا شکار ہو جاتے تھے. ایک امام جو ہے وہ سجدے میں جا رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ کھڑا ہو رہا ہے، ایک ہی بات دوسرے کان میں پڑتی تھی، نمازیں ان کی ڈسٹرب ہو جاتی تھی. اور یہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی صدی میں معاملہ ختم کیا 1926 میں. اس سے پہلے تو حالات ہی کوئی نہیں تھے. آج ایک گورا مسلمان ہو کر سعودی عرب جائے اور وہاں کعبے کو، جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے، ہمارا فخر ہے نا کہ ہم دنیا میں ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلے کہ جہاں منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں ادھر ہی 4 امام کھڑے ہوئے ہیں. تو اس پہ تو اوس پڑ جائے گی کہ بھائی یہ تو دین ایک ہے ہی نہیں ہے، 4 ٹکڑوں میں بٹا ہوا ہے. تو اللہ کا شکر ہے یہ 400 سال تک بھی رہا. اس وقت کوئی ریحان بھائی اس وقت کے کسی انجینئر محمد مرزا سے پوچھیں تو یہ کہیں گے دیکھیں اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، یہ 4 امام جو ہیں دیکھیں اللہ نے بہاریں کی ہوئی ہیں. لاکھ سمجھائیں گے یہ آپ نے تفرقہ کیا ہوا ہے. اگر یہ تفرقہ نہ ہوتا تو یوں کرتے کہ 4 مصلے ڈال لیتے، فجر کی نماز سارے حنفیوں کے پیچھے پڑھتے، ظہر کی مالکیہ کے پیچھے پڑھتے، عصر کی پڑھتے حنابلہ کے پیچھے، اور شوافے کے پیچھے پڑھ لیتے. مغرب کی تو میں مانتا ہے چاروں کے ساتھ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن یہ پیرلل میں علیحدہ نمازیں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ نے بہار شریعت لکھی ہے آلموسٹ کوئی 25-30 سال میں، فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا اسے کہتے ہیں. اس میں آپ حج والا چیپٹر نکالیں، پاکستان بننے سے پہلے انہوں نے یہ کتاب لکھی تھی. اس میں آج تک پرنٹ ہو رہا ہے. الیاس قادری صاحب باپا جانی دعوت اسلامی والے پرنٹ کر رہے ہیں. خانہ کعبہ شریف کا نقشہ بنا ہوا ہے اور 4 مصلے ڈلے ہوئے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ آپ نے حنفی مصلے پہ جا کے نماز پڑھنی ہے. حضور ایٹ دا سیم ٹائم سبھی کو ماننا، از اٹ پاسبل؟ نہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ سبھی کو نہیں ماننا چاہیے، صرف رسول اللہ کو ماننا چاہیے. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کی بھی ماننی چاہیے؟ اماموں کی ماننی چاہیے. اماموں کی یہ بات ماننی چاہیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے فتووں کو قرآن و سنت پہ پیش کرو، جو رسول اللہ کے مطابق ہو لے لو، جو اس کے خلاف ہو چھوڑ دو. بٹ I'm sorry, I'm getting confused. نہیں، آپ کنفیوز کریں بات نہیں ہے. آپ سمجھ سکتے کیا آپ، میں یا دنیا کا کوئی بھی مسلمان یہ جرت کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کی حدیث کے ہوتے ہوئے وہ اپنا فتویٰ لکھ دے؟ ایون علماء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وارثین ہیں. جی وارث ہیں. کون سے وارث ہیں؟ کس فرقے کے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. میں ایک نیو مسلم ہوں اور 1824 میں حج کرنے گیا ہوں اور مجھے 4 امام وہاں پہ نظر آیا ہے اور وہاں پہ ریحان بھائی بیٹھے ہیں. میں اسے پوچھ رہا ہوں کہ ان 4 میں سے کون سا رسول اللہ کے دین پہ؟ آج آپ کے پاس قرآن کریم کتابیں لا رہے ہیں. آج تو قرآن پاک ہے اور آج انجینئر صاحب ہیں جو قرآن پاک کی دعوت کو لے کے چل رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں 1824 کی. یہ انجینئر صاحب جی اماموں کے، علماء کرام کے، علماء دین کے بغیر انجینئر محمد علی مرزا بن سکتا تھا؟ نہیں، ہم تو ان کی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. میں آپ سے جو سوال پوچھ رہا ہوں ایک کاؤنٹر کوسچن سمجھانے کے لیے کہ 1824 میں وہاں جاؤں اور یہاں سب 4 مصلے مجھے نظر آئے اور ایک نیو مسلم کی حیثیت سے میں آپ سے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ اسلام کون سا ہے. آپ یہ کہیں گے 4 اسلام ہے. تو میں کہوں گا بھائی آپ نے انجینئرنگ کی ڈگری کہاں سے کی کہ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مائک ہے، دوسرا کہہ رہا ہے کہ یہ جناب گاڑی ہے، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں یہ موٹر بائک ہے، آپ دیکھیں یہ اس کی ٹانگ بھی نظر آ رہی ہے، اور آپ کہیں 4 بیک وقت درست ہیں. نہیں، ایک ہی درست ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کے بعد لوگوں کی رائے ہو سکتی ہے، رائے قرآن و سنت کے مطابق ہوگی تو ہم لیں گے، اگر رائے قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی، احترام اپنی جگہ ہم کہیں گے ان تک حدیثیں نہیں پہنچی، کئی اماموں تک حدیثیں نہیں پہنچی، کئی صحابہ ہیں جن کو اپنی زندگی میں کئی احادیث نہیں پتہ چلی. بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ نبی اسلام کی وفات کے 30 سال بعد تک یہ فتویٰ دیتے تھے کہ جنبی شخص روزہ نہیں رکھ سکتا. 30 سال کون شخص فتویٰ دے رہا ہے جس کے پاس سب سے زیادہ حدیثیں ہیں؟ حتیٰ کہ جب سیدہ عائشہ تک بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ پہ رحم کرے. نبی اسلام تو اپنی بیویوں سے صحبت کرتے تھے، جنبی ہوتے تھے، اور سحری کرنے کے بعد جب فجر کی اذانیں ہو جاتی تھی طلوع فجر پھر غسل اتارتے تھے. تو ابو ہریرہ کس طرح کہہ رہے کہ جنبی روزہ نہیں رکھ سکتا؟ جب حضرت ابو ہریرہ کو بتایا گیا انہوں نے کہا میری غلطی ہے، میں یہ اپنے فتوے سے کہتا تھا، مجھے نبی اسلام کی حدیث نہیں بتاتی. اگر امام ابو ہریرہ 30 سال تک ڈیسیو ہو سکتے ہیں اپنے فتوے سے
تو باقی امامت شاہی کوئی نہیں. الٹیمیٹلی ہمارے پاس سورسز ہیں کیا؟ قرآن و سنت. وہ کہاں سے آئی؟ ہم تک کیسے پہنچی؟ نہیں تو ہم تک پہنچی جی گوروں کے پرنٹنگ پریس سے. قرآن کریم ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ گوروں کے پرنٹنگ پریس سے. اس سے پہلے تو قرآن پاک لوگوں کے پاس نہیں تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اوہو وہ تو بہت پیچھے چلے گئے نا. میں آپ کو وہ اس لینگویج میں بات کر رہا ہوں کہ جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے. 15ویں صدی میں جب پرنٹنگ پریس بنا ہے جی پہلے تو مسلمانوں نے مخالفت کی. ٹھیک. اور وہ کسی بزرگ کی خدمت سے نہیں بنا, ایک نان مسلم نے بنایا. اسی سے سائنس کی بھی ترویج ہوئی, لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی ریسرچ کو شیئر کیا اور یوں سائنس آگے بڑھی. ہم مسلمانوں نے جب اسے اڈاپٹ کیا تو آج میرے پاس قرآن اس شکل میں موجود ہے. اس میں کسی بزرگ کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے اس کو کتابی شکل میں اس لیول پہ لانے پہ. یہ کیسے کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں, ثابت کرتا ہوں. اگر آپ کوئی مجھے بزرگ پیش کریں جس نے پرنٹنگ پریس بنایا ہو, جس نے کاغذ کی صنعت ایجاد کی ہو. یہ لوگ قرآن کس طرح لکھتے تھے؟ چمڑوں کے اوپر, کاغذ کے اوپر. اس وقت تو نہیں لکھا جاتا تھا, چھال کے اوپر لکھا جاتا تھا. اور اگر قرآن آپ کو ایک جگہ پہ جمع کرنا ہے تو آپ کو کئی کمرے چاہیے تھے. یہ کاغذ کی صنعت مسلمانوں نے بنو عباس کے دور میں جب وزڈم آف حکمہ بنا تو اس کو رشیا سے اور چائنا سے انہوں نے ایکسپرٹس کو بلایا. ان میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے, انہوں نے کاغذ کی صنعت دی. اسی لیے آپ کو حدیث کی کتابیں بھی بعد میں نظر آ رہی ہیں. پہلے اس طرح نہیں تھا, کریمنگ کے ذریعے چیزیں ٹرانسفر ہوتی تھی. کریمنگ کے ذریعے جو نالج ٹرانسفر کیا صحابہ تابعین تبع تابعین نے, وہی تو ہم نفع اٹھا رہے ہیں. لیکن یہ جو بعد کے لوگ کھڑپینچ بنے ہوئے ہیں کہ ہماری کنٹریبیوشن ہے, تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر کنٹریبیوشن اس چیز کو جسٹیفائی کرتی ہے کہ آپ کی غلط بات بھی ہم مانیں, تو پرنٹنگ پریس والے کی کنٹریبیوشن کیا ضرورت ہے سر؟ آپ کے پیچھے کتابیں لا رہا ہے, بے پڑی ہوئی ہے. وہ آپ کو اس مسئلے کا نہیں پتا, بڑا گمبھیر مسئلہ ہے. یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے بزرگوں نے آپ کے باوجداد کو یہاں کلمہ پڑھایا نا, یہ چیز جسٹیفائی کرتی ہے کہ ہمارے بزرگ اگر آپ کو کہنا قبروں کے آگے جھکو تو آپ جھک جاؤ. تو ہم بتاتے ہیں کہ کسی شخص کا کلمہ پڑھانا یہ اس کے خود ولی اللہ ہونے کی دلیل نہیں ہے, ورنہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے آج ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے. بریلوی دیوبندی تو اسے گمراہ سمجھتے ہیں. آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ پیچھے شعر لکھا ہوا ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. کس کو کہہ رہے ہیں آپ؟ ہر اس شخص کو جو رسول اللہ کے مقابلے پہ اپنے بابے کو لے آئے. مثلا میں کہوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے, دعا بھی صرف تجھی سے کریں گے. اور وہ آگے سے کہے کہ سن فریاد پیراں دیا پیرا, میری فریاد سنی کندھار کے ہو. سلطان باہو کا وہ شعر پڑھ دے کہ وہ عبد القادر جیلانی سے مدد مانگتے تھے, تو میں کہوں گا کہ بھئی میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. نبی نے ہمیں یہ نہیں سکھایا. نبی نے ہمیں سکھایا ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور دعا میں مدد کے لیے اللہ کو پکارا ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک انبیاء کا دین ہے اور ایک انبیاء کے نام کے اوپر ڈیویٹڈ دین. دیکھیں بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. جی قصہ مختصر, اس میں کوئی دو رائے نہیں نا, کوئی دو رائے ہیں. دیکھیں یہ بات ہم صرف مانتے ہیں, ہم ماننے والے اور نہیں مانتے. آپ اس کو گلوریفائی کر رہے ہیں. یہ ڈیڈ ایڈ کی مسجد نہیں ہے, جب سب کو پتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کمپیریزن تو بابے کا بنتا ہی نہیں ہے. نہیں پتا. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ آپ نے قبروں کو پکا نہیں کرنا, ان پہ عمارت نہیں بنانی اور ان پہ نہیں بیٹھنا.